वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 5 इशारा ए। आप सबको आज के सबक में खुश आमदीद। कोर्स 2 में हमने सूरह फातिहा से शुरू किया, पहला सफ़ा मुसहफ़ से, और पहले 5 सफ़ात हमने कवर करने हैं। उनमें से सूरह फातिहा से शुरू किया, फिर सूरह बकरा, और हिदायत का मज़मून मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन का तज़किरा हुआ, और कुरान की दावत। आखिर में जो 5वां सफ़ा आज हम शुरू करने वाले हैं, इसमें तज़किरा होगा आदम अलैहिस्सलाम का, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई। तो आज के असबाक से पहले हम देखते हैं कि कोर्स 2 के जितने भी सफ़ात हमने पढ़ने थे, 5 सफ़ात, उनको अपने फिंगर टिप्स पर हम कैसे याद करते हैं। दाएं हाथ को अपनी तरफ करेंगे तो अंगूठा पहला सफ़ा है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो छोटी उंगली 5वां सफ़ा कहलाती है। तो ये जो तकसीम है, इसमें 5 सफ़ात की, हर सफ़े पर 4 इशारात हैं, 4 असबाक हैं। तो अब तक हम पहले 4 सफ़ात को कवर कर चुके हैं। आइए उनके इशारात को एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं। पहले 4 सफ़ात। पहला सफ़ा था अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। दूसरा सफ़ा काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, सादी और बेवकूफ़ दो रुखे। तीसरा सफ़ा आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। सफ़ा नंबर 4 वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। अब इन 4 सफ़ात के जो इशारात, इनको मुख्तसरन भी हम इस तरह से याद करते हैं कि पहले सफ़े के 2 इशारे पहले सूरह फातिहा से हैं, तारीफ़ और दुआ, हिदायत, सिफ़ात। फिर दूसरा सफ़ा काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। सफ़ा नंबर 3 आग, बारिश, दावत, चैलेंज। सफ़ा नंबर 4 वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। तो ये इशारत हम अपने फिंगर टिप्स पर याद कर चुके हैं। ये बार बार इसलिए सामने ला देते हैं ताकि हमें याद हो जाए, हम इसको अच्छा रिवाइज कर सकें। आइए आज 5वें सफ़े के इशारात को देखते हैं कि 5वें सफ़े के इशारात क्या हैं। 5वीं जो फिंगर है उस पर देखेंगे, खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, इस्लाना और तोबा। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, इस्लाना और तोबा। मुख्तसर अंदाज में इन इशारात को ऐसे याद करेंगे, खलीफा, अस्मा, सजदा, तोबा। खलीफा, अस्मा, सजदा, तोबा। आइए आज के सबक का तारुफ देखते हैं। जो 5वें सफ़े का पहला इशारा है, खलीफा पर सवाल। जैसा कि हमने जिक्र किया था शुरू में कि 5वें सफ़े में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा जिनको अल्लाह ने हिदायत दी। तो आज 5वां सफ़ा हम शुरू कर रहे हैं, खलीफा पर सवाल। आज की आयत में, इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने हिदायत पाने वालों और हिदायत ना पाने वालों का जिक्र किया। यानी वो लोग जो हिदायत याफ्ता हैं, हिदायत के अहल हैं, जैसे कि मुत्तकीन, या वो लोग जो हिदायत के अहल नहीं हैं, काफिरीन और मुनाफिकीन, उनका तज़किरा हुआ था। अब यहाँ अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहे हैं कि हिदायत तो उसी वक़्त से दी गई है जब से इंसान की पैदाइश हुई है। जब से सबसे पहले इंसान पैदा हुए आदम अलैहिस्सलाम, उस वक़्त से हिदायत दी गई है। इस वाक़या में इसके अलावा और भी बहुत से सवाक हैं। तो सबसे पहला जो इंसान है आदम अलैहिस्सलाम, उनका तज़किरा करके यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हिदायत उस वक़्त दी गई है, लेकिन अब उस हिदायत को किसने कबूल किया, किसने नहीं कबूल किया, ये इंशाअल्लाह हम साथ-साथ देखते रहते हैं। तो आज का इशारा है खलीफा पर सवाल। तो असबाक देखते हैं आज की आयत में कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में खलीफा बनाएगा। आज का सबक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें असबाक बहुत अहम है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में वो खलीफा बनाएगा।
تو فرشتوں نے ان پہ سوال جب کیا تو اس کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. تو یہ بھی اہم سبق ہے آج کا. اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم تھا کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا. جو فرشتوں نے اپنا ایک خدشہ ظاہر کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتایا کہ مجھے علم تھا کہ زمین میں ایسا ہوگا. اور سب سے اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اس سے معلوم ہے کہ زمین میں کون سے اچھے کام ہو رہے ہیں، کون سے برے کام ہو رہے ہیں، اور آئندہ کیا ہوگا. سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے. تو آج کی جو آیت ہم پڑھیں گے اس میں بڑا اہم اسباق ہے آج کے. انشاءاللہ ہم آیت کو مکمل کرنے کے بعد ان اسباق کو دوبارہ سے بھی دیکھیں گے. قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ کہ 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہمارے لیے ہیں، اور بہت سے الفاظ ایسے بھی ہیں جن کو ہم خود سے پہلے سے جانتے ہیں، یا ان الفاظ کو اردو میں یا کسی اور بھی لینگویج میں ہم استعمال کرتے ہیں. ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے آج کی آیت کو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا. ہم نے پہلے پڑھا کہ اذ جب آتا ہے تو اس سے پہلے انڈرسٹوڈ ہے یاد کرو تم اس وقت ہو. اس گرو تم یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرمایا. واو منا اور از جب قالا فرمایا یا کہا اللہ تعالیٰ نے. ربو کا تیرے رب نے، ربو کا تیرے رب نے، ربو ربو کا یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور فرمایا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے، للملائکتی فرشتوں سے فرمایا. ملائکہ جمع ہے. انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں. جاعل جعلا فعل ہم نے پڑھا اس سے جاعل بنانے والا. فی الارض زمین میں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک خلیفہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. قالو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا اتجعلو تجعلو. یہ قالو قالا قالو ہم پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی ہے جمع کا صیغہ. انہوں نے کہا ماضی میں. اتجعلو اتجعلو یہ دو ٹکڑے ہیں. آ جو ہے یہ حمزہ شروع میں آتا ہے، یہ کوشچن کے لیے ہے. اس سے حل کوشچن کے لیے آتا ہے، حمزہ بھی اس طرح کوشچن کے لیے آتا ہے، ما بھی آتا ہے کوشچن کے لیے. کیا کیا تجعلو تو بناتا ہے. جعل یجعلو ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے ہے تجعلو یہ مخاطب کا صیغہ. فیہا اس میں یعنی زمین میں، من اسے، یفسدو جو فساد کرے گا، یفسدو جو فساد کرے گا. اب یفسدو فعل مضارع میں یہ والا اشارہ ہے جو پہلا اشارہ ہوتا ہے فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، لیکن اس کا جو پیٹرن ہے وہ بھی ہم نے نہیں پڑھا، وہ کورس 3 میں ہم جا کر پڑھیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں پیش والے مضارع. کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ پیش والے مضارع جو ہیں ہم کورس 3 میں جا کر پڑھیں گے. لیکن اس کا جو مادہ ہے وہ تو ہمیں واضح پتہ چلتا ہے، فا سین اور دال اس کا مادہ ہے. اسی طرح کا ہم کورس 2 میں یا 1 میں بھی دیکھ چکے ہیں، فا سادہ. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو استعمال ہوا ہے یہ پیٹرن ابھی ہم نے نہیں پڑھا. تو میں یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس میں، و یسفکو و اور یسفکو بہائے گا، صفا کا یسفکو جو بہائے گا، الدماء خون، کیا بہائے گا؟ خون. وَنَحْنُ اور ہم، اور نحن ہم، نسبح تسبیح کرتے ہیں. نسبح یہ سبح یہ جو ہے نا یہ پیٹرن ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے، یہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں جا کر پڑھیں گے. یہ والے جو فعل ہیں جو جس کے ساتھ شد آتا ہے
नुसब्बिहु, हम तस्बीह करते हैं, हम तस्बीह करते हैं। ये वाला नहनु वाला सीगा है, नुसब्बिहु फेल मुजारे में नहनु वाला सीगा। और हम तस्बीह करते हैं बिहम्दिका, तेरी तारीफ के साथ, तेरी तारीफ के साथ। व और नुकद्दिसु, नुकद्दिसु ये भी पेश वाला मुजारे है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे नुकद्दिसु, ये भी शाद वाला मुजारे है, फेल है। और हम पाकी बयान करते हैं लाका, तेरी, बाकी बयान करते हैं तेरी। काला, तो उसने फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया। काला का वैसे माना होता है उसने कहा, लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए हम बोल रहे हैं तो हम उसने कहेंगे उसने, अदब के वजह से। इन्नी, बेशक मैं, आलमु, जानता हूँ, आलमु जानता हूँ। ये आलम जो है ये आलिमा या आलमु हमने पढ़ा फेल इल्म से है, आलिमा या आलम से है, या आलमु और आलमु ये वाला सीगा है आलम, मैं जानता हूँ। फिर मुजारे में, मा, जो कुछ, ला तालमून, तुम नहीं जानते, जो तुम नहीं जानते। ला तालमून जो है ये फेल मुजारे है, तालमु तालमूना जमा का सीगा है ये वाला। लेकिन इसमें ला जब शुरू आता है तो ये नफी इसको कहते हैं कि इसमें नेगेटिव किया गया है, नेगेट किया गया है, ला तालमून। व इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। तो ये पहला जो फ्रेज है इस आयत का, इसमें है अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में खलीफा बनाना चाहता है। तो बहुत ही अहम सबक है आज का इसमें। अल्लाह ताला ज़मीन में खलीफा क्यों बनाना चाहते हैं, उसके तहत हिकमत क्या है और उसकी क्या वजह है, क्यों बनाना चाहते हैं। तो इसमें हमने, अब हमें ये बात यहाँ पे गौर करनी है, इस बात पे गौर करना है कि हम जो ज़मीन में हैं, ये जो किस्सा तो हमने सुन रखा होगा आदम अलैहिस्सलाम का, अल्लाह ने वो जन्नत में फल खाया, फिर अल्लाह ने इस तरह से उनकी तौबा कबूल की, वो हम आगे तज़किरा करेंगे, आगे असबात में आएगा। तो उस ज़मीन में फिर आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया। तो हम जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने के नाते हम जो ज़मीन में हैं, तो क्या ये उस वजह से नहीं है कि वो आदम अलैहिस्सलाम ने गलती कर दी थी और उसकी वजह से जो है ना वो उनको बतौर सज़िश के उनको ज़मीन में भेज दिया गया था। तो हम इस वजह से ज़मीन में नहीं, बल्कि अल्लाह ताला चाहते ही ऐसा थे, अल्लाह ताला की हिकमत ही ये थी कि अल्लाह ताला ज़मीन में इंसान को अपना खलीफा बनाना चाहते थे। वो उस हिकमत के तहत हम ज़मीन पर हैं, ठीक है। और खलीफा जो है, ये खलीफा किसे कहते हैं? खलीफा के दो माना है। खलीफा का एक माना आता है, खलीफा के कौन से माना है? दो माना है खलीफा के, जो अल्लाह के अहकामात को नाफिज करता है। पहला माना क्या है? खलीफा वो है, नायब वो है जो अल्लाह ताला के अहकामात को नाफिज करता है। तो अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए जो अहकामात हैं उनको अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह ताला के बंदों के ऊपर वो नाफिज करता है। एक खलीफा का माना ये है। और दूसरा खलीफा का माना ये है, जो किसी के बाद ज़िम्मेदार बनकर आता है, जो किसी के बाद ज़िम्मेदार बनकर आता है, ये भी खलीफा का माना है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो खलीफा बनाया है, एक अंबिया को किस तरह से बनाया कि उनको अहकामात नाफ़िज़ करने के लिए और फिर किसी के बाद ज़िम्मेदार बनकर आना, ये भी एक खलीफा का माना है। तो दोनों माना के लिहाज से इंसान को अल्लाह ने खलीफा बनाया है। अब जब अल्लाह ने खलीफा बनाने की बात की तो फरिश्तों ने इस पर सवाल किया कि ए अल्लाह, आप ज़मीन में उसको खलीफा बनाना चाहते हैं जो ज़मीन में फ़साद फैलाएगा, खून रेज़ी करेगा। तो ये जो फरिश्तों ने सवाल किया था, क्या फरिश्तों का सवाल इस वजह से था कि अ, फरिश्तों जो है ना वो इससे नाखुश थे इस अल्लाह ताला के इस अमल से कि आप क्यों उनको खलीफा बना रहे हैं, हालाँकि हम भी तो आपकी इबादत करने के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। तो फरिश्तों ने ये सवाल सिर्फ़ इसलिए किया कि इसके तहत जो अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला की जो खलीफा बनाने के पीछे जो हिकमत है, उसको वो जानना चाहते थे। उन्होंने उस पर एतराज़ करने के लिए सवाल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने सवाल किया था ताकि वो हिकमत जान सकें कि अल्लाह ने क्यों खलीफा बनाना चाहते हैं, वो हिकमत पीछे हिकमत क्या है। तो स अगर कोई हमसे भी पूछे या सवाल करे, हमें इसका जवाब भी मालूम हो, तो हमें जवाब कैसे देना चाहिए? सुब्हानका, यानी सुभान अल्लाह कह देना चाहिए। और फरिश्ते इस बात पर हैरान थे कि इंसान खून बहाएगा और ये सब अल्लाह ताला की बनाई हुई ज़मीन में होगा। यही वजह थी कि उन्होंने इंसानों की तख़लीक़ के पीछे छुपी हिकमत को जानने के लिए सवाल किया, ना कि एतराज़ करने के लिए सवाल किया। उनको अल्लाह की किसी भी अमल पर एतराज़ नहीं था, बल्कि वो उसके बैक पे जो हिकमत थी वो उसको जानना चाहते थे। ये उनका मकसद था सवाल करने का।
اور وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور فرشتوں کا اگلا یہ جملہ کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی حمد کرتے ہیں۔ تسبیح اور حمد کے اندر ہم نے فرق پڑھا تھا کورس 1 میں، اور یہ حدیث بھی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چنا ہے۔ کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی اور حمد بھی، تسبیح بھی کرنا اور حمد کرنا، یہ بہت بڑا افضل کلام ہے۔ اور تسبیح اور حمد بہترین ذکر ہیں، ہم نے اس بارے میں پڑھا ہے کہ اس کو سمجھ کر کیا جائے تو اس کے کئی فائدے ہیں تسبیح اور حمد۔ اس لیے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح تصور بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جو ہے نا وہ اس کے اندر پازیٹیو چیزیں ہیں، اور دوسرا ایک اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، تو تسبیح اور حمد کے یہی معنی ہم نے پڑھے تھے۔ اس کی وجہ سے جو شیطانی وسوسے انسان کے ذہن میں آتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اور گریٹیٹیوڈ جیسی اہم جو خوبیاں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر، اور یہ تسبیح اور حمد سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس طرح کے اذکار کرنے چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہو رہی ہو اور حمد بھی ہو رہی ہو، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو تمام خوبیوں کا حامل اور تمام نقائص سے پاک سمجھتے ہوں، یہ ہے تسبیح اور حمد۔ اس لیے تسبیح اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے، اور اس کے کلام میں یا کام میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں ہے، یہ تسبیح ہے۔ اور حمد اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اچھی صفات اور خوبیوں کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، نقائص کی نفی اور تمام خوبیوں اور صفات کا مالک ہونا، یہ اس کو کہتے ہیں تسبیح اور حمد۔ اس کا فرق ہم ڈیٹیل میں کسی ون میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ تقدیس یہ ہے کہ اللہ کو پاک قرار دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرشتوں نے یہ بتایا کہ ہم اللہ تیری حمد بھی کرتے ہیں اور تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تو آپ ایسے کسی کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب کر دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اب یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے، اس سے جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں، یہ کچھ سسٹر نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ جی سسٹر، آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے، آپ کوئی کوشچن ہے کوئی؟ سسٹر تقدیس، آپ کی طرف سے ہینڈ ریز ہوا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دنیا میں جگہ جگہ خون خرابے ہو رہے ہیں، تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آج کے دور کے حوالے سے۔ اس بات کو دلیل بنا کر وہ مذہب ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہ اگر یہ مذہب سچا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا یہ مذہب ہے، تو دنیا کے اندر جو خون خرابہ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی جواب دینا چاہیے، کوئی مطلب اس کا کوئی سلوشن دینا چاہیے۔ تو ہم اگر غور کریں اس بات پہ کہ سوچیں کہ زمین میں فساد اور خون خرابے کے بارے میں فرشتوں نے پہلے ہی پوچھا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ زمین میں خون خرابہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ زمین میں خون خرابہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے چھپی حکمت کو ہم نہ جانتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے اور وہ ہر چیز سے، ہر اعتبار سے باخبر ہے، وہ زمین پر ہونے والے ہر اچھے اور برے کاموں سے خوب واقف ہے۔ تو یہاں اس بات کی اس ضرورت ہے، اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو خلیفہ بنایا تو ہم کیا وہ خلیفہ والی خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں؟ کیا وہ عمل ہم کر رہے ہیں جس سے انسان زمین میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کہلانے کے قابل ہو؟ تو وہ خوبیاں ہم نے اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بتایا ہوا جو راستہ ہے اس پر چلیں ہم،
تو زمین میں خون خرابہ نہیں ہوگا۔ یہ خون خرابہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب ہم اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ جاتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستوں سے ہٹ جاتے ہیں، تو اس وقت یہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ تو صحیح خلیفہ کیسا ہونا چاہیے زمین میں؟ وہ خلیفہ ایسا ہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی حتی مقدور جو ہے اس کی کوشش کرے، جتنی اس کی طاقت ہے۔ اگر کسی جگہ وہ زبان سے کہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے تو وہ ضرور کہے، اگر کسی جگہ اس کے عمل سے یہ درستگی آ سکتی ہے تو وہ وہاں پر کرے، لیکن کم از کم زبان سے کہے نہیں تو آخری جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل سے اس کو برا سمجھے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو جائے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھ کو بے عیب کہتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ ہم نے اس کا بامحاورہ ترجمہ ہم نے دیکھا۔ آئیے اسباق کو دوبارہ دیکھتے ہیں اور پھر دعا اور پلانس کیا ہیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد۔ اسباق کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، تو ہم نے دیکھا کہ زمین میں سچا خلیفہ کیسا ہونا چاہیے۔ فرشتوں کے سوال پر اللہ نے ناراضی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے علم تھا کہ زمین میں خون خرابہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے اور ہر چیز کے ان کے علم میں ہے کہ زمین میں کب اچھا عمل ہوگا کب برا ہوگا اور کیا کیا اعمال ہوں گے، وہ سارے کے سارے اللہ کے علم میں ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے تصور احساس کے ساتھ ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا، بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا، ہمیں زمین پر امن اور سلامتی پھیلانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حمد و تسبیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سب جو دعائیں ہیں آج کل کے حالات کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہیں۔ اپنے اپنی زبان میں انسان دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ مجھے ایسا بنا کہ میں تیری زمین میں فساد پھیلانے والا نہ بنوں، بلکہ زمین میں اصلاح کرنے والا، امن اور سلامتی پھیلانے والا میں بنوں، اور اپنی زندگی کا احتساب کرنا ہے، آئندہ زندگی کا پلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح اور حمد کروں گا۔ کیونکہ دو اہم باتیں ہم نے اس سبق میں دیکھی ہیں، ایک تو فساد پھیلانے کی بات ہے، تو ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں فساد پھیلانے والا نہ بنا، ہمیں انتشار پھیلانے والا نہ بنا، بلکہ ہمیں امن اور سلامتی کو پھیلانے والا بنا، امن اور سلامتی کا ساتھی بنا۔ اور دوسری اہم بات کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو اہم دعائیں ہم نے اس میں کی ہیں۔ الحمدللہ۔ آئیے اب اسماء اور افعال دیکھتے ہیں آج کی آیت میں۔ اسماء کون سے ہیں؟ الملائکہ، ملائکہ جمع ہے ملک کی، ملک کہتے ہیں فرشتہ اور ملائکہ فرشتے۔ خلیفہ، خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، تو اس کی جمع ہے خلائف۔ خلیفہ کی جمع خلائف بھی آتی ہے اور خلیفہ کی جمع خلفاء بھی آتی ہے۔ کسی جگہ خلفاء استعمال ہوتی ہے، کسی جگہ خلائف، دونوں طرح اس کی جمع آتی ہے خلیفہ نائب۔ الدماء، دماء کہتے ہیں خون کو، دم، دم خون سنگولر ہے اور اس کی جمع آتی ہے دماء، دماء خون۔ اب اس کے بعد دیکھیں گے جو افعال آتے ہیں اس آیت کے اندر۔ افعال میں دو کیٹیگریز میں ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلے جو صحت مند حروف والے افعال ہیں، اس کے بعد پھر کمزور والے افعال دیکھتے ہیں۔ تو صحت مند حروف میں ہے جاعل، فاتحہ سے ہم نے جعل کا ٹیبل پڑھا تھا، جعل، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول اور جعل۔ یہ فاتحہ سے صحت مند حرف والا فعل آیا، جعل اس نے بنایا۔ یسرکو، ضربہ سے صافہ کا یسرکو، صافہ کا یسرکو، صافہ کا معنی
इसी से है ना, सफ़ाक भी इसी से निकला है, सफ़ाक। तो सफ़ा का उसने बहाया, सफ़ा का यस्फ़िकु, इस्फ़िक, साफ़िकुन, मस्फ़ूकुन और सफ़कुन इसका मस्दर इस्तेमाल होता है। ये ज़राबा का पैटर्न है और सेहतमंद हरूफ वाले अफ़आल में से। इसके बाद है आलमु, अलिम यालमु से, अलिम यालमु, इलम, आलिमुन, मालूमुन और इल्मुन। समय से हमने पढ़ा अलीमा। ये तो सेहतमंद हरूफ वाले अफ़आल थे जो हम कोर्स 1 में भी कवर कर चुके हैं इन चारों पैटर्न से, फातहा, नसरा, ज़राबा और समय से। आइए देखते हैं कमज़ोर हरूफ वाले अफ़आल कौन से हैं। तो कमज़ोर अफ़आल में सबसे पहले है काला। काला हमने पढ़ा कमज़ोर हरूफ वाला फ़ेल है। काला यक़ूलु, कुल, क़ाइलुन, मक़ूलुन और क़ौलुन। ये नसरा से है। मादा क्या है इसका देखा आपने? क़ाफ़, वाव, लाम। अलिफ़ चूँकि मादा का हिस्सा नहीं होता, कमज़ोर हरफ़ होता है लेकिन मादा का हिस्सा नहीं होता, इसलिए इसका मादा है क़ाफ़, वाव, लाम। ये जो काला में अलिफ़ है असल में वाव था। इसके बाद और भी जो हमें नज़र आ रहे हैं अफ़आल, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, युफ़सिदु है, ऐसा से नुसब्बिहु है, नुक़द्दिसु है। ये अफ़आल मैंने बताया था आपको इसी लेसन में। ये अफ़आल वो हैं कि जो अभी हमने पढ़े नहीं है, ये पैटर्न इंशाल्लाह कोर्स 3 में कवर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है वो मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने कवर किया है 5A। 5A लेसन हमने इसमें कवर किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 2 सफ़ा नंबर 5 इशारा ए। 5वें सफ़े का पहला इशारा है ग्रामर में। आज हम अफ़आल का इयादा करेंगे। इससे पहले जो अफ़आल हम पढ़ चुके हैं कोर्स 2 में, उन अफ़आल का इयादा कर रहे थे। हमने शुरू में अफ़आल का इयादा किया, मिड क्विज़ के बाद वो अफ़आल जो सेहतमंद हरूफ वाले अफ़आल थे, और उसके बाद हमने शुरू किए वो अफ़आल जो कमज़ोर हरूफ वाले अफ़आल हैं, उनका हम इयादा कर रहे हैं। तो आज हम इयादा करेंगे काला, ज़ादा और ख़ाफ़ा। ये अफ़आल हम पढ़ चुके हैं। तो काला, ज़ादा और ख़ाफ़ा, ये जो 3 अफ़आल हैं, इनके स्टाइल पर आने वाले और जो अफ़आल हैं उनका इयादा करेंगे। तो ग्रामर के पार्ट में हम ये स्लाइड देखते रहते हैं कि कमज़ोर हरफ जिस फ़ेल में होता है उसको हम कमज़ोर फ़ेल कहते हैं, और वो कभी कमज़ोर हरफ कभी फ़ेल के शुरू में आता है, कभी दरमियान में, कभी आखिर में आता है। और कमज़ोर हरूफ वाले अफ़आल भी कुरान पाक में तकरीबन 9000 दफ़ा आते हैं, यानी कि हर लाइन में तकरीबन 1 दफ़ा कमज़ोर फ़ेल आता है और 1 ही दफ़ा तकरीबन सेहतमंद हरफ वाला फ़ेल आता है। तो हमने ये जो जुमला याद किया था कोर्स 2 के अंदर आने वाले अफ़आल के बारे में, वहाबा, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा, वादा, बल्कि कहा, ज़्यादा दूँगा, क़ाला, ज़्यादा। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा, अदा, और अच्छा गुमान रखो, ज़न्ना, वरना भटक जाओगे, दल्ला। तो अब ये वाला जुमला हमने इसलिए याद किया था ताकि ये वाले अफ़आल सारे के सारे हमें याद रहें इस की वजह से। इस तरह हमने कोर्स 1 में जुमला सीखा, 2 में सीखा, इंशाल्लाह आगे 3 में जाके भी हम ऐसा सीखेंगे। और ये अफ़आल के कोड हमें जो नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे वहाबा है, क़ाला का क़ा लिखा होता है, दा का दाल आइन लिखा होता है, ज़न्ना, ज़ल्ला, ज़ा, ज़ादा, हदा का हा दाल लिखा होता है। तो ये कोड है अफ़आल के, ये हमें याद रखना है कि किसी जगह पर ये लिखे आ रहे हैं हमें, तो हमें पता चले कि ये फ़ेल जो हम पढ़ रहे हैं, ये किस पैटर्न पर आता है। ठीक है जी? तो आपकी किताब के अंदर भी ये मौजूद है कोड्स, तो वहाँ से भी इसको हम देखें ताकि हम याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए अब सीखते हैं आज का जो हमारा फ़ेल है जिसकी रिवीजन करनी है हमने, काला। सबसे पहले काला, काला का फ़ेल हम सीख चुके हैं, कमज़ोर अफ़आल में से है और इसके अंदर जो दरमियान में अलिफ़ है वो कमज़ोर हरफ़ है और असल में ये वाव था। काला यकूलु, काला यकूलु नासरा का पैटर्न है, ये याद रखें। इसका पैटर्न कौन-सा है, बाब कौन-सा है? नासरा। तो नासरा से हमने कमज़ोर अफ़आल वाला फ़ेल सीखा, कमज़ोर हरफ़ वाला काला। काला उसने कहा। ये कुरान पाक में देखिए कुरान पाक में कितनी दफ़ा ये इस्तेमाल हुआ है। ये जो 7 तादाद लिखी होती है इसको आप गौर से देखा करें, ये मुख्तलिफ जो इसके
اسی مادہ سے جو مختلف شیپس ہیں فعل کی، ماضی، مضارع، فعل امر، نہیں وغیرہ، سارا اس شیپ میں آتا ہے قرآن پاک میں۔ قال یقولو، کانا یکون اسی طرح سے آتا ہے۔ ذاکا یذوقو، یہ بھی اسی کے ساؤنڈ پر آتا ہے۔ ذاکا یذوقو، ذوق، ذائقن، مذوقن اور ذوقن۔ ذاکا اس نے چکھا، جیسے کالا کے لیے کل هو اللہ احد ہم نے پڑھا تھا، اور ذاکا کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت مشہور جملہ ہے، اس کو سنتے رہتے ہیں۔ تو ذاکا اس سے چکھنے سے آتا ہے۔ تابا، توبہ، اس نے توبہ کی، تابا یتوبو، تب، تائبن، ڈیش اور توبہ۔ یہ ڈیش اس لیے کہتے ہیں کہ یہ توبہ جو ہے اس کا اثر کسی پر نہیں پڑتا، اس لیے اس کا اسم مفعول استعمال نہیں ہوتا ہے۔ فتاب علیہ۔ اس طرح سے کانا، یہ بھی قرآن پاک میں بہت زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ کانا یکونو، کانا یکونو کن، کائن، ڈیش اور کون۔ کن فیکون مشہور جملہ ہم سنتے رہتے ہیں، اسی سے ہے کانا۔ تو کالا کے ساؤنڈ پر آنے والے ہم نے ذاکا سیکھا، تابا اور کانا سیکھا۔ اس طرح سے ایک فعل ہے قاما۔ قاما وہ کھڑا ہوا، قاما یہ قیام سے ہے نا، وہ کھڑا ہوا۔ قاما یقوم، قم، قائم، ڈیش، قیام۔ قیام کھڑا ہونا۔ قیام کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ کبھی جائیں تو بڑے بڑے موٹر ویز کے اندر لکھا ہوتا ہے قیام و طعام، ٹھیک ہے، ایرو دیا ہوتا ہے کہ اتنے کلومیٹر کے بعد ہے، تو قیام و طعام کی صورت ہے۔ قد قامت الصلاۃ، یہ اردو میں ہم جملہ اس عربی میں استعمال کرتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، اقامت میں کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے ایک فعل آتا ہے ماتا۔ ماتا وہ مر گیا، ماتا یموتو، مت، میتن، ڈیش اور موت۔ میں نے سوا کہ حضر الموت، ہم نے یہ آیت کا ٹکڑا ہم نے پڑھا تھا اسی کوس 2 میں۔ تو ماتا وہ مر گیا، یہ بھی کالا کا ہی ساؤنڈ آتا ہے۔ تو ہم نے کالا کے ساؤنڈ پر آنے والے جو افعال سیکھے ہیں، ایک تو ذاکا، تابا، کانا، قاما اور ماتا سیکھا۔ ذاکا، تابا، کانا، قاما اور ماتا، یہ افعال ہم نے سیکھے کالا کے ساؤنڈ پر آنے والے، کالا کے ساؤنڈ پر آنے والے افعال۔ ان کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ابھی ہم ریوائز کر رہے چکے، اس میں کچھ افعال شاید پہلے نہیں آئے ہیں، تو آپ وہ بھی ہم نے سیکھ لی۔ اس کی 6 چابیاں سیکھ لی ہیں۔ تو جب 6 چابیاں سیکھ لی ہیں تو کالا کے ہی ساؤنڈ پر ہم اس کے تحت پورا ٹیبل بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ آئیے دوسرا فعل آج کا ہے زادہ۔ زادہ فعل ہم پڑھ چکے ہیں، یا زادہ جو ہے یہ ضاربہ کا پیٹرن ہے۔ قالا ہم نے جو پڑھا وہ ناصرہ کے سے تھا، اور زادہ ضاربہ سے۔ تو زادہ یزیدو، زادہ معنی ہے اس نے زیادہ کیا، اس نے بڑھایا۔ زادہ یزیدو، زد، زائد، مزید، زیادت، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے مشہور جملہ ہمیں یاد ہے، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تو زد جو ہے اس میں فعل امر ہے، زد، زد نی، یہ 2 ٹکڑے ہیں وہاں پر، زد اور نی۔ دوسرا فعل آگے ہے قادہ۔ قادہ فعل ہے زادہ کی طرح ہے، یہ بھی ضاربہ سے ہے۔ قادہ اس نے تدبیر کی۔ قادہ یقیدو، کد، قائد، مکید، قید، انہم یکیدون قیدا، یہ بالکل زادہ کی طرح ہی ہے، زادہ کا ہی پیٹرن ہے، یہ بھی ضاربہ سے آتا ہے۔ ایک فعل ہے جا، جا وہ آیا، جا، جا یجیء، جا یہ بھی ضاربہ سے ہے، جا یجیء، جئ، جائن، ڈیش، مجیعن۔ اشاروں سے ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ یہ فعل کا کون سا حصہ ہے، یعنی کہ ماضی ہے، مضارع ہے، فعل امر ہے۔ تو جا فعل ماضی ہوا، یجیء فعل مضارع، جئ فعل امر، جائن اسم فاعل، ڈیش اور مجیعن مصدر ہے۔ یہاں پر جو ہم نے ایک صورت پڑھی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہاں پر بھی آیا تھا جا، ٹھیک ہے، تو وہ جا اسی سے ہے۔ تو آئیے ہم نے زیادہ سے ہم نے ایک قادہ سیکھا، ایک جا سیکھا، اور ایک ہم نے کون سا سیکھا، یہ 2 ہی سیکھے، ٹھیک، الحمدللہ۔ اس کے بعد تیسرا فعل ہے آج کا خافا۔ تو خافا جو فعل ہے، اسے
ہم نے سیکھا تھا خافا اور شاء اکٹھے سیکھے تھے ہم نے لاسٹ لیسن میں. خافا وہ ڈرا، خافا وہ ڈرا، خافا یا خافو، خف، خائف، مخوف اور خوف. فلا خوف علیہم، تو خافا یہ سامعہ کا پیٹرن ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. خافا کو کون سا پیٹرن ہے؟ سامعہ. قالا ہم نے سب سے پہلے پڑھا وہ ناصرہ سے تھا، اور اس کے بعد ہم نے زیادہ سے افعال پڑھے وہ ضربہ پیٹرن ہے، اور خافا ناصرہ کے پیٹرن سے ہم نے پڑھا تھا خوف. دوسرا فعل ہم نے اسے سیکھا تھا شاء. شاء اس نے چاہا، شاء اس نے چاہا، شاء یشاء، شاء فعل امر ہے شاء، شائن، مشیئن، مشیعتن، یہ اس کا مصدر ہے مشیعتن انشاء اللہ، یہ مشہور جملہ ہے. تو اس میں جو انشاء میں جو شاء ہے وہ فعل ماضی اسی سے ہے، شاء فعل جو کہ سامعہ کے پیٹرن پر آتا ہے. تو خافا سے ہم نے شاء سیکھ لیا. تو یہ افعال بیسیکلی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، لیکن آج ہم ان سارے افعال کا اعادہ کر رہے ہیں، اور ہم اصل میں یہ انالیسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو اتنے افعال ایک پیٹرن ہم نے سیکھا تھا قالا کا، اس کے تحت ہم نے جو 5-6 افعال اور سیکھے، پھر زادہ کے تحت اور 2-3 افعال سیکھے، پھر ہم نے خافہ کے ساتھ شاء سیکھا. تو یہ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ استعمال ہوتے ہیں. تو آپ غور کریں کہ جو 9 افعال ہم نے نئے آج سیکھے ہیں، اس میں مشق کیا ہم نے، تو یہ 3600 مرتبہ آئے ہیں قرآن پاک. تو ریپیٹیشن کی وجہ سے ہمیں بہت کم الفاظ سیکھنے پڑتے ہیں. اس موقع پر وہ سلائیڈ ہمیشہ یاد رکھا کریں جو ہم نے کورس 1 میں سیکھی تھی، کہ بالکل پہلی سلائیڈ تھی کہ قرآن پاک میں 78,000 الفاظ تھے، اور اس میں پھر کم ہوتے ہوتے اس میں کئی ریزن بتائی گئی کہ ریپیٹیشن ہے قرآن پاک میں، پھر اتنے کم رہ گئے، 45 رہ گئے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر جب ہم روٹ لیٹر کا علم سیکھ لیں گے تو یہ اور کم رہ جائیں گے، تو کرتے کرتے یہ بہت کم الفاظ ہمارے پاس رہ جائیں گے. تو وہ یہی طریقہ ہے جو ہم ابھی بتا رہے ہیں آپ کو، کہ یہ والے افعال جو ہم نے سیکھے ہیں اسی مادہ کو لے کر، اس کے بہت سے جو سٹائلز ہم نے سیکھے ہیں، ماضی کا ہے، مضارع کا ہے، پھر فعل امر کا ہے، پھر نہیں ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، یہ پورا ٹیبل ہم پڑھتے ہیں. تو مختلف جو سٹائل ہیں اس کو ہم ابھی یاد کر لیں گے، تو انشاءاللہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے یہ، تو ہمیں ان کے میننگ سمجھ آ جائیں گے. بیسیکلی ان کورسز کا یہی مین مقصد ہے کہ ہم بہت کم وقت میں قرآن پاک کے الفاظ کو میننگ کے ساتھ سمجھتے ہیں، اور اس میں سب سے جو بہترین طریقہ ہے اس کا وہ ہے ٹی پی آئی، یہ اشاروں کی مدد سے. الحمدللہ عربی بول چال میں ان افعال کو ایک دفعہ ان کا اعادہ کرتے ہیں. تابا، حل تبتا، حل تبتا کیا مطلب ہوگا؟ کیا تو نے توبہ کی؟ فعل ماضی ہے. نام تبتو، جی ہاں میں نے توبہ کی. اشارے ساتھ ساتھ آپ کرتے جائیں. حل تبتم، کیا آپ سب نے توبہ کی؟ نام تو بنا، جی ہاں ہم سب نے توبہ کی. حل تتوبو، کیا آپ توبہ کرتے ہو؟ نام اتوبو، جی ہاں میں توبہ کرتا ہوں. مضارع میں دونوں میننگ آتے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں یا کروں گا. حل تتوبونا، کیا آپ سب توبہ کرتے ہو؟ نام نتوبو، جی ہاں ہم سب توبہ کرتے ہیں. نحن والا جواب ہوگا. فعل امر ہے تب، تو توبہ کر. فعل امر کا جواب ہمیں پتہ ہے کہ فعل ماضی سے نہیں آئے گا بلکہ فعل مضارع سے آئے گا. اتوبو، میں توبہ کرتا ہوں، کروں گا. فعل امر ہے جمع کا توبو، تم سب توبہ کرو. کا جواب آئے گا نتوبو، ہم سب توبہ کریں گے یا کرتے ہیں. کاما کا فعل ہم نے پڑھا تھا کم. کم کا معنی کیا ہے؟ تو کھڑا ہو جا. اقومو، میں کھڑا ہوتا ہوں، یہ کاما سے ہے. قومو، تم سب کھڑے ہو جاؤ. تو کیا جواب دیں گے؟ نقومو، ہم سب کھڑے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوں گے. زیادہ سے ہے حل زدتا، نام زدتو. زیادہ کا معنی کیا ہوا؟ حل زدتا، کیا تو نے بڑھایا، کیا تو نے زیادہ کیا؟ نام زدتو. حل زدتم، نام زدنا. تو تم کا جواب نا سے آئے گا، تا کا جواب تو سے. اس کے الٹ بھی کوشچن ہو سکتا ہے تو جواب بھی اس کے الٹ آ جائے گا.
حل تزیدو فعل مضارع ہے، نام ازیدو، حل تزیدونا کیا آپ سب زیادہ کرو گے یا بڑھاؤ گے یا بڑھاتے ہو، نام نزیدو جی ہاں ہم سب بڑھاتے ہیں، زد یہ فعل امر ہے، زد تو زیادہ کر، تو کیا جواب آئے گا ازیدو جی ہاں میں زیادہ، یہاں نام کی ضرورت نہیں، یہاں پہ ہم کریں گے ازیدو میں زیادہ کروں گا یا بڑھاؤں گا، زیدو تم سب بڑھاؤ، کیا جواب ہوگا نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں بڑھائیں گے۔ اس کے بعد خافا کا فعل جو پڑا تھا خفتہ، حل خفتہ فعل ماضی میں مخاطب کا صیغہ ہے، حل خفتہ کیا تو ڈرا، ما خفتو میں نہیں ڈرا، یہاں پر ماضی میں نگیٹ کرنے کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، اور مضارع میں آگے لا کا آ جائے گا، مضارع میں کیا حل تخافو کیا تو ڈرتا ہے، لا لا اخافو میں نہیں ڈرتا، حل تخافونا کیا آپ سب ڈرتے ہیں، لا نخافو ہم سب نہیں ڈرتے، لا تخف تو مت ڈر، یہاں پر امر نہیں یہاں بلکہ نہیں آ گیا، لا تخف تو مت ڈر، تو اس کا جواب مضارع سے ہم نے دینا ہے جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے، لا اخافو میں نہیں ڈرتا ہوں، لا تخافو تم سب مت ڈرو، پھر نہیں ہے جواب کر دیں گے لا نخافو ہم سب نہیں ڈریں گے۔ خوف ہم نے کر لیا، عربی بول چال میں شاہ آ گیا، شاہ کا معنی چاہنا، حل شاہ خیرن کیا مطلب ہوگا، کیا اس نے خیرن اچھی بات یہ بھلائی چاہی، نام شاہ خیرہ اچھا ہم گمان کرتے ہیں تو ہم کہیں گے حل نام شاہ خیرہ یا اس نے بھلائی چاہی، حل شاہ خیرہ کیا ان سب نے بھلائی چاہی، نام شاء خیرہ جی ہاں ان سب نے بھلائی چاہی، الشئتا خیرہ نام شئت خیرہ، الشئتم خیرہ نام شئنا خیرہ، یہاں پر شاء میں آپ نے دیکھا کہ صرف ماضی کی پریکٹس کی گئی ہے، تو آپ نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اس کا فعل ماضی ہی زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے پریکٹس بھی صرف اسی کی گئی ہے، البتہ 6 چابیاں ہم سیکھ چکے ہیں پہلے الحمدللہ۔ اب دیکھیں یہ جو ورک بک میں ٹیبل دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ سارے ٹیبل جو بھی یاد کیے ہیں ان کو ہمیں لکھنا ہے وہاں پر، تو کالا کا ٹیبل ہے، زاکا تابا کانا قوما زادہ کادا وغیرہ، یہ اگلے پیج پہ بھی ہوں گے، یہ جتنے بھی افعال ہم نے پڑھے ہیں ان کو اپنے ورک بک میں لکھنا ہے، فعل ماضی مضارع فعل امر اسم فاعل اسم مفعول، ان کے ساؤنڈ آلریڈی ہم یاد کر چکے ہیں، انہی کے ساؤنڈ پر آپ نے صرف 6 چابیاں لکھنی ہیں اور آگے اس کا جو ترجمہ لکھا ہے وہ بھی آپ نے وہاں پہ لکھنا ہوگا۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا، اس میں ہم نے کور کیا ہے 5A گرامر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ نمبر 5 اشارہ بی، صفحہ نمبر 5 کے دوسرے اشارے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم نے مصحف سے پہلے 5 صفحات پڑھنے ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم پہلے 4 صفحات کور کر چکے ہیں، اس میں ہدایت کا مضمون تھا بیسیکلی، اور متقین کافرین اور منافقین کا تذکرہ اور قرآن کی دعوت، آخر میں ابھی 5ویں صفحے پہ ہم پڑھ رہے ہیں آدم علیہ السلام کا تذکرہ جو سب سے پہلے انسان تھے جن کو ہدایت دی گئی تھی۔ 5 صفحات کے اشارات کو اپنے فنگر ٹپس پر ہم یاد کرتے ہیں، اس طرح سے ہی اپنے ہاتھ کو دائیں طرف کریں، اپنی طرف کریں اور انگوٹھا پہلا صفحہ ہوگا، اور پہلے 4 صفحات کے اشارات ہم نے کور کیے ہیں، ان کے اشارات کو ہم یاد کریں گے اور مختصراً بھی یاد کریں اور تفصیل سے بھی یاد کریں، آپ کی کتاب میں اس طرح سے دیے گئے ہیں۔ 5ویں صفحے کے اشارات ہم پڑھ رہے ہیں، آج ہم دوسرا اشارہ پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کا تعارف یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کا ذکر کیا جو پہلا اشارہ تھا اس صفحے کا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید تفصیل کے ساتھ جواب دیا جا رہا ہے فرشتوں کو، کہ انہوں نے جو سوال کیا تھا اس سوال کا جواب یہاں پر ان آیات میں تفصیل سے ہوگا۔ تو آج کا اشارہ ہے اسماء کی تعلیم، اسماء کی تعلیم آج کے جو اشارہ ہے اس کے اندر جو آیات ہم پڑھیں گے، ان آیات کے اندر کون سے اسباق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے، اور
دوسری بات اہم یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بات ہمیں معلوم نہ ہو تو اس میں ہمیں سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے، ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے، اور فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا، اللہ تعالیٰ کی اس عمل سے فرشتوں کو یہ سمجھ آ گئی بات، انسانوں کے پاس علم رہے گا، اس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے غیب کو جانتا ہے۔ تو یہ بڑے اہم اسباق ہیں آج کی جو آیات ہیں اس میں سے، انشاءاللہ ان کو ہم آیت پڑھنے کے بعد بھی دیکھیں۔ ترجمہ شرح دیکھنے سے پہلے آج کے سبق کی پہلی آیت کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ وعلم، و اور علامہ اس نے سکھایا، علامہ اس نے سکھایا۔ یہ جو علامہ ہے، یہ آپ یہ ڈکشن یاد رکھیں کہ یہ والا سیگا ہے جو رائٹ ہینڈ پہ ہوتا ہے ہوا کی جگہ پر، یہ سیگا ہے علامہ اس نے سکھایا۔ یہ ہے تو عالمہ کی طرح ہے، جیسے عالمہ ہوتا ہے عین لام میم ہی اس کا مادہ ہے، لیکن یہ پیٹرن ہم نے ابھی نہیں سیکھا، انشاءاللہ اگلی کو۔ علامہ اس نے سکھایا آدم علیہ السلام کو الاسماء، اسماء، اسماء اسم کی جمع ہے اسماء، نام سکھائے، کلہا سب کے سب، کلہا سب کے سب، ثم پھر، ثم کا معنی ہم جانتے ہیں پھر، آرادہم، یہ آرادہ ہم یہ دو ٹکڑے ہیں، ثم ایک، آرادہ دوسرا ٹکڑا، اور تیسرا ٹکڑا ہے ہم، ٹھیک ہے۔ آرادہ پھر اس نے پیش کیا، آرادہ اس نے پیش کیا، یہ آرادہ ماضی کا صیغہ ہے، ہم ان سب کو، ان سب کو، ان ناموں کو پیش کیا، علی الملائکہ فرشتوں پر، علی من پر، الملائکہ فرشتے، فرشتوں پر پیش کیا ان کو، فقالا، فقالا دو ٹکڑے ہیں، پھر فرمایا، انبئونی، انبئونی یہ دو ٹکڑے ہیں، انبئو بتاؤ تم سب، خبر دو مجھے، نی مجھے، انبئو تم سب خبر دو، تم سب بتاؤ، نی مجھے، بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ ان سب کے نام، ان سب کے ہم کچھ چیزوں کے نام سکھائے، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ان کو دکھائی اور بتایا کہ ان چیزوں کے نام تم بتاؤ۔ ان کنتم صادقین، ان اگر، کنتم تم سب ہو، صادقین سچے، یہ کانا سے ہے، کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کنتم کانا سے ہی جمع کا صیغہ ہے، اگر تم ہو صادقین سچے، صادقون کی جماعت ہے، صادقون اور صادقین یہ یا نون سے جماعت ہے، تو اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہاں پر یہ جو پہلا ٹکڑا ہے علامہ آدم الاسماء کلہا، یہاں اسماء سے تمام چیزوں کے نام مراد ہو سکتے ہیں، کسی بھی چیز کے نام مراد ہو سکتے ہیں، خواہ وہ چھوٹی ہیں بڑی ہیں چیزیں ہیں، اسپیسیفکلی ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ اللہ نے کن چیزوں کے نام سکھائے تھے، چھوٹی بڑی چیزیں، کوئی چاند، سورج، ستارے، درخت، پھل، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ جسٹ ایک جو ہے نا ایگزام تھا فرشتوں کے سامنے پیش کرنا تھا، وہ دلیل اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے تھے کہ تم جو بات کر رہے ہو، تم اس میں اگر سچے ہو تو یہ دیکھو اس چیزوں کا جواب دو۔ اللہ تعالیٰ بیسیکلی جو آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنا چاہ رہے تھے فرشتوں کے سامنے، ان کے ایک خاص وصف کی وجہ سے، وہ وصف تھا علم، ان کا ایک خاص وصف جو علم تھا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مثال بیان کی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عمل کیا۔ چاند، سورج، ستارے بڑی چیزوں کے نام ہو سکتے ہیں، چھوٹی چیزوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں، جب سکھا دیے تو اللہ نے ہمارے والد آدم علیہ السلام کو خصوصی حیثیت بخشی اور پھر انہیں علم سے نوازا۔ علم بہت بڑی فضیلت ہے، علم بہت بڑی خصوصیت ہے، در حقیقت اس میں ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، لہٰذا ہمیں صرف اللہ کی عبادت ہی کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں کس قدر فضیلت بخشی ہے فرشتوں پر بھی۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا تعارف ان کے بہترین وصف یعنی علم کے ذریعے سے کرایا۔
یہ چونکہ پہلا انٹریکشن ہے، پہلا تعارف ہے فرشتوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہترین جو وصف تھا علم کا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کرایا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس سیکھنے کی صلاحیت ہے، تو رب زدنی علما کے ذریعے ہم دعا مانگیں اور اپنے صلاحیت کے لحاظ سے خوب علم حاصل کریں۔ جو رب زدنی علما، آج بھی ہم نے یہ دعا پڑھی ہے زیادہ یزیدو کے اندر، تو یہ ہم دعا پڑھتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور علم کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا ہو۔ تو ایک لیتے ہیں حدیث کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ یہ علم کی فضیلت کے لیے یہ حدیث ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب اس سے ملتا رہتا ہے، پر ایک صدقہ جاریہ، نمبر 2 یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نمبر 3 یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ بیسیکلی ان سب چیزوں کا تعلق صدقہ جاریہ سے ہی ہے، جو انسان اپنی زندگی میں کر کے جاتا ہے، یا اس کے بعد آنے والے جو اس کے ورثاء ہیں اس کی طرف سے صدقہ جاریہ کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ یہ بڑا ہی اہم حدیث ہے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کے لیے ہم صدقہ جاریہ کریں، اور خود اپنی زندگی میں بھی اپنے لیے کر کے جائیں، کیونکہ ہمارا وہ مال جو ہم پیچھے چھوڑ جائیں گے وہ تو ورثاء کے پاس چلا جائے گا، لیکن ہم اپنی زندگی میں اپنے مال سے، اپنے جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان سے ہم اپنے لیے ایسا کوئی کام کر جائیں جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو علم سے فائدہ اٹھایا جائے، تو اس میں یہ والا بھی وصف آتا ہے۔ تو علم سے فائدہ یہی ہے کہ اس نے کوئی اچھی کتاب لکھ دی ہے، اس کو لوگ پڑھتے ہیں، اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، تو اس کو اس کا فائدہ پہنچ جائے گا۔ بہرحال یہ بہت سی چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ میں ہو سکتی ہیں، تو اس حدیث میں علم کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ تو مشق کرتے ہیں آج کی اس پہلی جو آیت ہم نے پڑھی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پہلی آیت ہم نے الحمدللہ مکمل کی، آج کا سبق کی۔ دوسری آیت کو ہم پہلے سنتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اچھا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قالوا سبحانك لا علم لنا، قالوا انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، سبحانکا پاک ہے تو، سبحانکا پاک ہے تو، لا علم، لا علم لنا، یہ ایسے لکھا جاتا ہے، لا الگ ہے، علم الگ ہے، اور لنا الگ ہے۔ لا نہیں ہے علم، کوئی علم، لنا ہمیں۔ یہاں پر جو علم نظر آ رہا ہے یہ یہاں پر کوئی فعل نہیں ہے، بلکہ ایک مصدر کے طور پر یہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ علم یعلم کا اگر ہم پڑھتے ہیں تو علم مصدر ہے۔ لا علم لنا نہیں ہے کوئی علم ہمیں، الا مگر، الا مگر سوائے اس کے نہیں، ما جو، ما کا معنی ہم نے جو بھی پڑھا تھا، ما کو نگیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ما کو ویسنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کہ یہاں پر اس کا ترجمہ ہے جو یا جتنا، علمتا نا، یہ علمتا نا، یہ 2 ٹکڑے ہیں، علمتا، یہ علامہ یہ وہی فعل ہے، ہم جیسے ذکر کیا تھا کہ یہ شاد والا ہے، ہم اس کو کوس 3 میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو علمتا اس میں یہ انتا والا صیغہ ہے اس کا، اور نا ضمیر ہے اس کے آگے، تو یہ 2 ٹکڑے ہیں۔ ما کو بھی ساتھ اگر ہم ملاتے ہیں تو ما علمتنا 3 ٹکڑے بنتے، جتنا تو نے ہمیں سکھایا، علامہ اس نے سکھایا، نہ ہمیں۔
اسی سے ہم ایک عربی میں جملہ پڑھتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث ہے کہ یہ تعلمہ اور علمہ جو اس حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے وہ بھی اسی پیٹرن سے آتا ہے. انشاءاللہ یہ پیٹرن ہم کورس 3 میں کور کریں گے. تو علم تعالیٰ جو ہم نے آپ نے ہمیں سکھایا، انکا بے شک آپ، انت العلیم، بے شک انکا اور انتا دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے. انکا بے شک آپ، اور انتا ہمارا بھی آپ ہے. تو اس کا ترجمہ جب اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جب ڈبل آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں پر ایمفیسس پیدا کرنا. انکا انتا بے شک تو ہی، انکا انتا بے شک تو ہی، العلیم جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے. اس کی شرح میں دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے جب سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد فرشتوں نے کیا کہا کہ سبحانک، پاک ہے تو ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب ہمیں بھی کسی بات کا علم نہ ہو تو ہمیں خام خواہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں مارنی چاہیے، بلکہ ہمیں واضح طور پر کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں علم نہیں ہے، یا سبحان اللہ کا لفظ استعمال کر دینا چاہیے، ہمیں علم نہیں ہے. کسی چیز یا واقعے کے پیچھے حکمت سمجھ میں نہ آئے تو یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے ہر راز اور حکمت کو جانتا ہے. ہمارا علم بہت محدود ہے، ہم ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جان سکتے. جیسے زلزلے کیوں آتے ہیں، موت، بیماری وغیرہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ کیسے ہوئی ہے. انسان اپنی ٹیکنیکل چیزوں کی وجہ سے اس کا کھوج نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوئی، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. آئیے آیت کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں تاکہ اس کی ہمیں مشق ہو کے ہمیں یاد ہو جائے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. الحمدللہ آج کے سبق میں جو دوسری آیت تھی ہم نے مکمل کی. تیسری آیت آج کے سبق کی، اس کو سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال یا آدم، قال اس نے فرمایا، قال کہ میں نے اس نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ہم کہیں گے قال اس نے فرمایا. یا آدم، اے آدم، یا آدم اے آدم. یہ ہم پہلے اس کو دیکھ چکے ہیں، یا کے معنی ہے اے، پکارنے کے لیے آتا ہے آدم. اے آدم، انبئہم، انبئہم، یہ انبئ جو ہے اتنا ہم یاد رکھیں اس کو کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا پچھلی آیت میں انبئونی، ٹھیک ہے. انبئ جو ہے یہ انبئ، یہ فعل امر ہے، یہ پیٹرن ہم پڑھیں گے نیکسٹ. انبئ فعل امر کا صیغہ ہے، تو بتا، تو خبر دے. تو انبئو اس سے جمع کا صیغہ تھا جو ہم نے اس سے پچھلی آیت میں دیکھا. انبئ، انبئو، ٹھیک ہے جی. تو یہ دو ٹکڑے ہیں، انبئہم تو بتا ان کو، ان فرشتوں کو بتا، باسمائہم یہ تین ٹکڑے ہیں، با اسمائہم، با اسمائہم ان چیزوں کے نام. یہ جو چیزیں ہیں جن کے نام تمہیں سکھائے گئے ان کے نام ان کو بتاؤ. فلما پس جب، فا لما، فا مانے پس، لما جب، انبأہم، اب انبأ جو ہے انبأ، اب اس پہ غور کریں، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، ماضی کا پہلا صیغہ جو ہوا کی جگہ پر آتا ہے. تو یہ پیٹرن ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں. انبأ ماضی کا صیغہ ہے، اسی سے تھا پڑھا تھا انبئ، انبئو، ٹھیک ہے جی. یہ ایک ہی
साउंड है, एक ही फेल है, इसका माजी है फिर अमर है, हमने सीखा। अम्बाअहुम, उसने बताया, जब उसने बताया, हम उनको, बिअस्माइहिम, उन सब के नाम, बिअस्माइहिम, उन सब के नाम, चीज़ों के। अब अम्बिऊनी हमने पढ़ा, अम्बिहुम और अम्बाअहुम ये हमने पढ़ा फिल माजी का सीगा, तो सारे के सारे एक ही टेबल से हैं। फेल अमर है दो, वाहिद और जमा, और एक फेल माजी है अम्बा। क़ाला, तो फरमाया, अलम अकुल लकुम, लम, ये भी दो टुकड़े हैं, लम अकुल। ये लम अकुल जो है, यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि जो है ये हमजा है, एक क्वेश्चन के लिए आता है, और लम अकुल, लम अकुल, ये अकुल क्या चीज़ है, इस पे थोड़ा सा गौर करें। अकुल जो है, हमने काला का टेबल याद किया था, काला उसने कहा, काला यकूलू, फिर अमर था कुल। इस तरह से यकूलू जब हमने पढ़ा, फिर मुजारे में यकूलू, यकूलूना, तकूलू, अकूलू, ये जो अकूलू है ना, अकूलू, ये जो आना वाला इशारा होता है, अकूलू, ये असल में अकुल जो है ये अकूलू है। लेकिन इसकी शेप चेंज कैसे हो गई है, ये शेप चेंज हुई है, ये इसके पीछे एक लफ्ज आया है लम, लम की वजह से इसकी शेप चेंज हो गई। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे कोर्स 4 में जाकर, जब फेल के ऊपर या इसम के ऊपर जरा कुछ ऐसे हरूफ आते हैं जिनकी वजह से उनके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं, और उनकी जो लफ्जी तब्दीलियां भी उसमें आती हैं। तो उसमें से ये यहाँ पर भी लम भी है, उस एक हरफ है जो फेल पर आता है, तो उसमें लफ्ज़ी तब्दीली भी करता है और मानवी तब्दीली भी करता है। तो ये इसको कहते हैं हरकत। ये चीज़ें ना नाहव में ज़्यादातर डिस्कस की जाती हैं, तो हम इंशाल्लाह कोर्स 4 से हम इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। तो लम अकुल, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, लकुम, तुम्हें, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, ला कुम, तुम्हें, इन्नी, बेशक मैं, आलमु, जानता हूँ, गैब समावाती वल अर्ज़ी, आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ों को। गायब कहते हैं छुपी हुई चीज़ों को, छुपी आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ों को। गैब अस्समावाति वल अर्ज़ी, आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ों को। व आलमु, और आलमु, मैं जानता हूँ, मा, उस चीज़ को, तुबदूना, जिसको तुम छुपाते हो। ये आलम तो हमने पढ़ लिया था ना, आलिमा, या आलम से आता है, या आलम से आलमु, ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद है तुबदूना, मा तुबदूना, ये भी वो जो हमने डिस्कस किया था ना, पेश वाले मुजारे हैं, ये इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। ये भी उस मुजारे है, पेश वाला, जो तुम जाहिर करते हो, वमा, और जो कुछ तुम तक्तुमून, छुपाते हो, जो तुम छुपाते थे। अब ये कुन तुम तक्तुमूना, ये जो आखिरी है ना आयत का टुकड़ा, कुन तुम तक्तुमूना, ये आप जान गए हैं कि ये कौन सा एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था इसी कोर्स में, कुछ कुछ लेसन पहले हमने पढ़ा था। कौन सा है वो, कौन तुम तख्तुमून, पास्ट कंटिन्यूस, यानी माजी इस्तिमरारी, कि जिसमें होता यह है कि काना से कोई काना का माजी होता है, वाहिद होगा तो आगे फेल भी वाहिद होगा मुजारे का। मुजारे किसी भी फेल से मुजारे ले लें, तो जो काना और उसको मिलाएं आपस में, तो वो माजी इस्तिमरारी बन जाता है, यानी कि उसके मुजारे के माना को माजी में ले जाता है, पास्ट कंटिन्यूस में ले जाता है, ठीक है। कौन तुम तख्तुमून, तुम छुपाते थे, यानी कि तुम छुपाया करते थे, कंटिन्यूसली तुम छुपाया करते थे, ठीक है। काला या आदमो, जो पहला इसका फ्रेज है इस आयत का। अब अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से ये सवाल जब हो रहा था, फरिश्तों आदम अलैहिस्सलाम से कहा इन चीज़ों के नाम बताओ, तो अल्लाह ताला ने ये ना सिर्फ ये बात वाज़े फरमा दी कि आदम अलैहिस्सलाम बाद चीज़ों को फरिश्तों से ज़्यादा जानते हैं, बल्कि उन्हें आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का भी हुक्म दिया गया। यहाँ पर तो देखें, इल्म के ज़रिए से उनकी बर्तरी जो है ना अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाई, उनकी फजीलत बताई फरिश्तों के सामने, कि ये तुमसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये उनका एक बड़ा वस्फ़ है उनके अंदर, ये अल्लाह ने वहाँ पे वाज़े फरमाया। और आगे जाकर हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि अल्लाह ने
اسی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. قال الم اقل لکم. اب یہاں پر وہ بات جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی کہ فرشتوں نے جو سوال کیا تھا وہ بیسیکلی اس لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس عمل کے پیچھے جو ہے وہ چھپی حکمت کو جاننا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم کسی بھی چیز یا واقعے کے پیچھے حکمت کو نہیں سمجھتے تو ہمیں یہ تعلیم دے گی ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہر چیز کو جانتا ہے بلکہ زمین و آسمان کے ہر راز اور حکمت کو جانتا ہے. یعنی اس کو ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں, ہم کہہ دیں واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ جانتا ہے اللہ کہ اس چیز کے بارے میں اس کے پیچھے کیا حکمت ہے ہمیں علم نہیں ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں یہ والے الفاظ استعمال کر لینے چاہیے, اللہ بہتر جانتا ہے. یعنی کہ ہر چیز کو خریدنا بھی نہیں چاہیے, اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے. ہر چیز کو, ہر واقعے کو خریدنا بھی نہیں چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جتنا علم ہو اتنا ہی ہمیں اس چیز کو آگے بتانا چاہیے, بلکہ ایسا نہیں کہ ہمیں ایکسٹرا اپنی طرف سے جو ہے نا وہ چیزیں بنا کر آگے پیش کرنی چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جتنا علم ہمیں ہو وہی ہم ڈسکس کریں, وہی ہم آگے بتائیں, اور ہر چیز کو تو ہمیں ہر وقت نہ لگے رہیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے, یا ہر چیز کو لاجیکلی نہیں پرکھنا چاہیے کہ اس میں کیا لاجک ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ بہتری. کیونکہ ہمارا علم بہت محدود ہے اور ہم اس دنیا میں ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جانتے, جیسے ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. وَعَالَمْ مَا تُبْدُونَ مَا تَكْتُمُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. یہاں پر یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ, یہاں پر یہ جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے فرشتوں کے سامنے, آدم السلام کی برتری بتائی گئی علم کے ذریعے سے. تو بعض علماء نے نقل کیا کہ فرشتوں نے سمجھا تھا کہ تمام مخلوقات میں ہم افضل اور زیادہ علم والے, یہ انسان تو نہیں ہو سکتا. یہی بات تھی جسے وہ چھپا رہے تھے. یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے, یعنی کہ یہ بھی کچھ علماء کی رائے ہے. اور بعض علماء کے کہہ رہا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اشارہ ابلیس کی جانب ہے جو اپنے حسد اور تکبر کو چھپا رہا تھا. در حقیقت یہ ابلیس کے لیے ایک تنبیہ تھی, لیکن پھر بھی اس نے سبق نہیں سیکھا, جیسا کہ اگلی آیت میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے صرف انسانوں کے خون بہانے کے پہلو کو ذکر کیا اور انسانوں میں اچھے لوگوں کے پائے جانے کے امکانات کے بارے میں کچھ نہیں کہا. یعنی کہ صرف انہوں نے اس پہلو کو ڈسکس کیا جو خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں زمین میں, جو فسادات کی وجہ بن سکتی ہیں. تو اس میں یہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کے اندر کوئی اچھائیاں نہیں ہوں گی, تو اچھائیوں کو انہوں نے رد نہیں کیا. تو یہ اچھائی بھی ہو سکتی ہے, علم جو ہے ان کے پاس علم کا ہونا. بہرحال یہ مختلف قسم کی تفسیر اور رائے ہے, تو ہمیں اس چیز کو اللہ پر ہی چھوڑنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہتر جانتا ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. آیت ہم نے مکمل کی. آئیے ان تینوں آیات کا جو آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. پہلی آیت ہے اور اس نے سکھائے آدم کو نام سب کے سب, پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر, پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم سچے ہو. دوسری آیت ہم نے پڑھی, اس کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا پاک ہے تو, نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں, بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے. تیسری آیت ہم نے پڑھی, اس کا ترجمہ ہے فرمایا اے آدم بتا دو ان کو نام ان کے, پس جب اس نے بتائے ان کو ان کے نام تو فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی, اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو آیات کا جو ترجمہ ہے ہم نے دیکھا بامحاورہ. الحمدللہ تینوں آیات آج کے سبق کی مکمل ہوئیں جس میں ہم نے ترجمہ دیکھا اور مختصر شرح دیکھی. آئیے اسباق کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں اور دعا اور پلانس بھی ڈسکس کرتے ہیں. اسباق کیا ہے کہ آدم السلام کو اللہ نے نام سکھائے تھے, ان آیات میں ہم نے دیکھا. اور دوسرا سبق یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو تو ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے, اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے, اللہ سب سے بہتر جانتا ہے.
اور فرشتے جب ان کے سامنے آدم کے سامنے چیزوں کا نام بتایا تو یہ سمجھ گئے تھے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا، یعنی علم کی جو فضیلت تھی، علم کی وجہ سے فرشتے اس بات کو سمجھ گئے تھے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے آج کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے غیب کو جانتا ہے کہ آئندہ زندگی میں کیا ہوگا، کون کیا کرے گا، کون سے دنیا کے اندر اچھے اعمال ہوں گے اور کون سے فسادات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے واقف ہے۔ آئیے آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ہے ان کو پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میرے علم میں اضافہ فرما، علم میں اضافہ کی، چونکہ علم کا یہاں تذکرہ ہوا، علم میں اضافہ کی دعا کریں۔ اور اس بات کو یاد رکھنے میں اللہ میری مدد فرما، ہر چیز کو ہر واقعے کے پیچھے تیری حکمت جو ہے پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی میرے ذہن میں یہ بات ازبر مجھے یاد ہو جائے کہ میں ہر چیز کی توہ میں اور ہر چیز کی کو خریدنے میں نہ لگ جاؤں، بلکہ میرے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ مجھے اس پر ایمان کامل ہونا چاہیے، مجھے اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی نہ کوئی۔ اور آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے کہ میں ہمیشہ تواضع اختیار کروں گا اور جو چیز مجھے نہ آتی ہو اس سے سیکھنے کے لیے تیار رہوں گا۔ ہم سب سیکھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، جو چیزیں ہمیں نہیں آتی ہیں ہمیں اس کو سیکھنا ہے۔ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہر چیز کا عالم نہیں ہو سکتا ہے، تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں جن چیزوں کا علم نہیں ہے ہم ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں آج کی جو آیات ہیں۔ اس میں اسماء، اسماء جمع ہے اسم کی، اسم کہتے ہیں نام کو۔ ملائکہ ہم دیکھ چکے ہیں، ملک کی جمع ہے، اور غیب کی جمع ہے غیوب، پوشیدہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ چلیں اس کے بعد افعال شروع ہوتے ہیں۔ افعال میں ہم سب سے پہلے جو کیٹیگری دیکھتے ہیں اس میں صحت مند حروف والے افعال ہیں۔ آرازہ، یہ ضرابہ سے آتا ہے، آرازہ یا عریضو، آرازہ اس نے پیش کیا، آرازہ یا عریضو، رز، آرزن، معروضن اور ارضن۔ تو عرض کرنا، پیش کرنا، عرض خدمت ہے کہتے ہیں نا، پیش خدمت ہے، تو یہ عرض اسی سے ہے، عرض کرنا۔ اور اس کے بعد سادہ کا یصدق، صادقین اس سے جمع آتا ہے، اور اس میں فاعل کا صیغہ ہے جمع کا، سادہ کا اس نے سچ بولا، سچ کہا، سادہ کا یصدق، اصدق، صادقن، مصدوقن اور صدقن، یہ ناصرہ کا پیٹرن ہے، اور سواد، دال اور کاف صحت محروف ہیں اس کے اندر۔ تکتمون، یہ کاتما سے، یہ بھی ناصرہ کا پیٹرن ہم نے دیکھا، کاتما یکتمو سے تکتمون، یکتمو، یکتمونا، تکتمو، تکتمونا یہ آتا ہے جمع کا صیغہ۔ کاتما اس نے چھپایا، کتما، یکتمو، اکتم، کاتمن، مکتومن اور کتمان۔ کتمان اس کا مطلب ہے کتمان کرنا، چھپانا کس چیز کو۔ لفظ بولا جاتا ہے نا کتمان حق، حق کو چھپانا۔ اب کالا اور کانا یہ جو یہاں پہ لکھا گیا ہے، ان دو افعال میں سے کوئی ایک ہر لائن میں تقریباً نظر آتا ہے، اوسطاً ہر لائن میں تقریباً نظر آتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کالا اور کانا ہے یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ مرتبہ استعمال ہوئے۔ تو اگر ہم غور کریں آج کی آیات جو ہمارے سامنے اوپن ہیں، ان میں پہلے علمہ کے بعد دیکھیں آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ فقال، دوسری لائن میں دیکھیں بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کنتم یہاں پر بھی کانا پہلا، پھر قالا بھی آگے آ گیا، اور تیسری لائن میں ہے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ، یہاں پر بھی قالا ہے۔ اس کے بعد ہے فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ، یہاں پر بھی قالا آ گیا، اور آخری لائن ہے اس میں وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو قالا اور کانا والے افعال ہے یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ مرتبہ استعمال ہے۔ اب یہ غابہ، یغیبو، یہ زیادہ کی طرح ایک پھر آتا ہے غابہ،
یہ والے افعال ایسے ہیں. اب کانا تو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ یہ ہم کمزور افعال ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اور یہ ہر لائن میں تقریباً سے کوئی نہ کوئی آتا ہے. اور ایک فعل نیا جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ زیادہ کے پیٹرن میں ہے. زیادہ کس سے آتا تھا؟ زارابا سے. زیادہ یزید زارابا یزید سے آتا، اسی سے فعل آتا ہے غابا. غابا کا مطلب کیا ہے؟ وہ غائب ہوا. غابا یغیب، غب، غائب، ڈیش اور غیب. یہ غابا جو ہے زیادہ کی طرح ہی ہے، اس میں غائن یا اور با یہ کمزور حرف والا فعل ہے. باقی تو جو کمزور حروف والے افعال ہیں ان آیات کے اندر قالا اور کانا ہی ہیں زیادہ تر. یہ غابا ایک فعل آیا تھا. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 2 صفحہ نمبر 5 اشارہ بی. 5ویں صفحے کا دوسرا اشارہ ہے آج کا. اس میں گرامر میں ہم افعال کا اعادہ سیکھیں گے. اب تک کے جو پڑھے گئے افعال ہیں ان میں سے ہم اعادہ کرتے آ رہے ہیں. آج کے افعال جو ہے دعا، ہدا، ظن اور ذلہ. دعا، ہدا، ظن اور ذلہ افعال ہم پڑھ چکے ہیں. ان کے اسٹائل پر آنے والے اور کون سے افعال ہیں یہ ہم سیکھتے ہیں انشاءاللہ اور ان کا اعادہ کرتے ہیں. تو گرامر کی جو سلائڈ ہے اس میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ افعال گرامر میں ہم نے کورس 2 میں پڑھے ہیں. وہابا، وعدہ، قالا، زادہ، دعا، ادا، ظن اور ذلہ. اس طرح سے یہ کمزور حروف والے افعال قرآن پاک میں تقریباً ہر لائن میں ایک فعل آتا ہے، جس طرح کہ ہر لائن میں تقریباً ایک دفعہ صحت مند فعل بھی آتا ہے. گویا ہر لائن میں تقریباً ایک صحت مند اور ایک کمزور فعل آتا ہے تقریباً اوسطاً. اور یہ جملہ ہم نے یاد رکھنا ہے QC2 کے اندر پڑھے جانے والے جو افعال تھے ان کے لیے یہ جملہ بہت اہم ہے. اگر یہ جملہ ہمیں یاد ہوگا تو یہ افعال ہمیں انشاءاللہ نہیں بھولیں گے کہ ہم نے کون سے افعال کورس 2 میں کور کیے. افعال کے کورس یاد رکھیں ہمیشہ. جب بھی کہیں پر لکھے ہوں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کس پیٹرن پر آتا ہے. یہ فعل جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ کس پیٹرن پر آتا ہے. وہابا پہ ہے، وعدہ، قالا، زادہ، شاہدہ، ہدا، یہ سب پر. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. اب آئیے آج کے جو افعال ہم دیکھیں گے. ناصرہ جو پیٹرن ہے اس پہ دعا ہم نے فعل پڑھا تھا. دعا، اس کے آخر میں کمزور حرف ہے الف. دعا کے آخر میں کمزور حرف الف ہے. تو دعا کے ساؤنڈ پر آنے والے جو افعال ہیں ان کو ہم سیکھیں گے. سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں یہ جو دعا ہے یہ قرآن پاک میں دیکھیں کتنی بار استعمال ہوا ہے. تو یہ جو کاؤنٹنگ لکھی ہوئی ہے تقریباً 63 ٹائم یوز ہوا ہے قرآن پاک میں. تو صرف دعا ہی نہیں یوز ہوا بلکہ دعا کے یہ جو مادہ ہے اس کے اور بھی ساؤنڈز ہیں. مطلب دعا کی جو شیپس ہیں اس کے فعل کی، ماضی کی ہے، مضارع کی، فعل امر نہیں وغیرہ جو بھی. تو دعا یدو، دعا، یدعو، ادعو، داعن، مدعون، دعاؤن. کون سی آیت ہم نے ریفرنس کے طور پر پڑھی تھی؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. جب ہم نے یہ قرآن کا جو چیلنج پڑھا تھا نا ہم نے اشارہ، اس میں ہے وَادْعُوا اور تم پکارو. وہاں پہ کیا تھا؟ ادعو، ادعو. یہ ادعو جمع کا صیغہ وہاں پہ استعمال ہوا. اس طرح سے دوسرا فعل ہے تلا. تلا یہ دعا کی طرح ہی ہے. تلا یتلو، تلا اس نے تلاوت کی. تلا یتلو، اتلو، تالن، مطلوبن، تلاوت. تو طلاق کا فعل ہم نے پڑھا ان الذین یتلون کتاب اللہ. یہ والا بھی مشہور جملہ ہے. تو طلا ہے تلاوت کرنے سے. اس کے بعد ہے خلا. خلا یہ بھی دعا کی طرح ہی ہے. اب دیکھ رہے ہیں ان کا ساؤنڈ بھی سیم ہی آ رہا ہے اور ان کے اندر دیکھیں دعا، خلا، طلا، اس میں آخر میں الف جو ہے وہ کمزور حرف ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے جب اس کا مادہ دعا کا دال عین واو ہے تو طلا کا بھی تا لام واو ہے، خلا کا بھی خا لام واو ہے. یعنی کہ یہ جو الف آ رہا ہے نا ان میں، یہ الف اصل میں واو ہے. خلا کا معنی ہے علیحدہ، علیحدگی ہونا. خلا خالی ہونے سے نا علیحدہ ہونا. خلا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف. خلا یا خلو، خالن ڈیش خلوون.
خلوفن بھی مصدر آتا ہے، خلوتن بھی آتا ہے. تو دا کے ساؤنڈ پر ہم نے طلا اور خلا سیکھا آج اس طرح سے. الحمدللہ یہ ہم نے فعل سیکھا دا پہ طلا اور خلا. اب دوسرا جو ساؤنڈ ہم نے پڑھنا تھا ہدا پہ. ہدا پہ کون سے افعال ہیں؟ ہدا، یہدی، ایدی، ہادن، مہدیجن اور ہدایتن. یہ ہم فعل پڑھ چکے ہیں. یہ ہدا کا کون سا باب ہے؟ ہدا یہدی، یہ ہم نے باب پڑھا تھا ضربہ. ہدا پڑھا تھا باب ضربہ سے. تو ہدا یہدی کے جو ساؤنڈ پر اور افعال آئیں گے وہ بھی ضربہ سے ہی ہیں. جزا یجزی، جزا میں نے کیا ہے؟ اس نے جزا دی. جزا یجزی، اجزی، جازن، مجزیجن، جزاؤن. یہ جو رائٹنگ سٹائل ہوتے ہیں خاص کر فعل امر میں، فعل اسم فاعل میں، اسم مفعول وغیرہ میں، تو یہ بھی اس طرح سے یاد رکھے کہ لکھنے میں ایسے ہی آئے گا. اجزی جو ہے یا اہدی جو ہے یہ بغیر یا کے آئے گا. اس کے آخر میں کمزور حرف جو یا ہے وہ گر جائے گا فعل امر میں آ کر. اور جزا کے بعد ہے جرا. جرا یعنی کہ زا کی جگہ پر را آ جاتا ہے. جرا وہ جاری ہوا. جرا یجری، اجری، جارن، ڈیش، جریان. اس کا معنی ہے جاری ہونا، چلنا. تجریم بہنا یہ نہیں کہنا، تجریم من تحتها الانہار، بہتی ہیں یا چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. جنت کے بارے میں اس طرح ہے. عطا یا اتی، یہ بھی ہدا یا ہدی کی طرح ہی ہے. لیکن عطا یا اتی کے اندر ایک بات اہم ہے کہ اس میں جو روٹ لیٹرز اس کے ہیں حمزہ، تا اور یا، یعنی کہ اس میں دو حرف کمزور ہیں. نہیں سوری، اس کو ہم اس کو ہم کہیں گے حمزہ والا فعل بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس کو کمزور بھی کہتے ہیں. حمزہ والا اس لیے کہتے ہیں اس میں حمزہ آ رہا ہے مادہ میں، اور اس کو کمزور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس میں آتا ہے یا. ٹھیک ہے جی. تو پیٹرن اس کا ہدا ہی ہے. ہدا یا ہدی جیسے ضربہ سے ہے تو عطا یا اتی بھی ضربہ سے. عطا میں نے کیا ہے؟ وہ آیا. عطا وہ آیا. عطا یاتی، ایتی، آتن، مأتیجن، اتیان. فأتو بسورۃ من مثلی. تو کیا مطلب اس کا؟ اس میں تھا نا فأتو، فا الگ ہے اور اوتو یہ فعل ہمارا ایتی تولا اور اوتو تم لاؤ. تو ملا کر پڑھیں گے فأتو تم بس تم لاؤ، بسورۃ کوئی صورت، من مثلی جیسی. تو عطا یا آتی جو ہے یہ بھی ضربہ سے یہ ہدا کی طرح ہے. ہدا کا سٹائل ہے اس کا، ہدا کا ساؤنڈ آتا ہے اور اس کا روٹ لیٹر ہے حمزہ، تا اور یا. مشا یمشی، مشا میں نے وہ چلا، مشا میں نے وہ چلا. مشا یمشی وہ چلتا ہے. امشی تو چل. ماشن چلنے والا. ڈیش اور مشین. اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ جو فاعلن کے ساؤنڈ پر ہیں یہ جو سارے کے سارے جو اسم فاعل ہیں، ہادن جو ہے اصل میں کیا تھا؟ ہادیون تھا. جازن جازیون تھا. جارن جاریون تھا. آتن آتیون تھا. ماشن ماشیون تھا. آخر میں اس میں جو کمزور حرف آیا وہ گر گیا ہے فعل امر میں آنے کی وجہ سے. بہرحال اس کی شیپ ایسے ہی ہوگی جیسے یہاں پہ ماشن چلنے والا. مشین کلما اضاء لهم مشوا فی. تو ہم نے یہ پڑھا ہے مشا فعل ماضی کا پہلا ہے اور مشو جمع کا صیغہ ہے فعل ماضی. مشا مشو، مشو کا لفظ استعمال ہوا اس آیت میں جو ہم نے اس کورس میں پڑھی کلما اضاء لهم مشوا فیہ. تو آئیے ہم نے دیکھیں کہ ہدا سے ہم نے جزا سیکھا، جرا، عطا اور مشا، چار افعال ہم نے سیکھ لیے. تو اب تک ہم نے 8 افعال کی مشق کر لی ہے جو کہ قرآن پاک میں رپیٹ ہو کر 910 مرتبہ آتے ہیں. تو کتنے افعال ہم نے اب تک ریوائز کر لی ہیں الحمدللہ. یہ ساری کی ساری جو ہے وہ الفاظ کی ساری گیم ہے کہ الفاظ کے معنی کو سیکھتے ہیں اور وہ قرآن پاک میں رپیٹ ہو کر زیادہ مرتبہ آتے ہیں. تو اس سے ہمیں الحمدللہ
بہت آسانی ہوتی ہے افعال کو سیکھنے میں، قرآن پاک کو سمجھنے میں۔ یہ سارے کے سارے دا اور ہدا کے سٹائل پر ہم نے سیکھے ہیں، الحمدللہ۔ اب تیسرا جو فعل آج ہم سیکھیں گے ظنہ۔ ظنہ کے تحت ہم نے اور بھی کچھ افعال دیکھنے ہیں۔ ظنہ ہم نے پڑھا تھا یہ ڈبل حرف والے افعال ہیں، اور ان کا جو پیٹرن ہے، جو باب ہے، وہ ہے ناصرہ۔ ظنہ یظنو ناصرہ ینصرو سے ہے۔ تو نصر ینصرو سے ہم جب ظنہ یظنو ہے اور ڈبل حرف والا فعل ہے، تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ ظنہ یظنو، ظنہ ظانن مظنون اور ظن کا ترجمہ اس کا کیا ہے؟ ظنہ اس نے گمان کیا۔ یہ ہم نے سنا تھا ان بعض الظن اسم، ان بے شک بعض الظن گمان، اسم گناہ، بعض گمان گناہ ہے، بعض گمان گناہ ہے۔ اس کے بعد ہے ظنہ کی طرح ردہ، جیسے ظنہ میں ضا نون نون مادہ تھا، اس میں ردہ میں را دال دال، اس میں ڈبل حرف جو ہے نا وہ دال ہے۔ ردہ اس نے رد کیا، ردہ یردو، ردہ رادن مردودن ردن، ردن رد کرنا۔ انا رادوہ، انا رادوہ الیک، وہ لٹانے والے ہیں آپ کی طرف۔ مردود جو ہے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، مردود اسی ردہ سے ہی آتا ہے، مردود اس سے مفعول کا صیغہ ہے، رد کیا ہوا۔ ہم کہتے ہیں شیطان مردود، تو رد کیا ہوا۔ مدہ، مدہ یہ بھی ظنہ کی طرح ہی آتا ہے، اس میں بھی ڈبل حرف دال ہے۔ مدہ، مد ہم کہتے ہیں نا تجوید میں استعمال ہوتا ہے مد کرنا، کھینچنا، تو مدہ یمدو کھینچنا، مدہ اس نے کھینچا، یمدو وہ کھینچتا ہے، مدہ تو کھینچ، مادن کھینچنے والا، ممدود جسے کھینچا جائے، مدن کھینچنا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، مدہ یمدو، وَيَمُدُّهُمْ، وَيَمُدُّهُمْ تین ٹکڑے تھے نا، اور وہ کھینچتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، ان کو اور ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں۔ یہ ہم نے آج پڑھی اس کو۔ تو ظنہ سے ہم نے دو افعال سیکھے ہیں، ردہ اور مدہ، ظنہ کے سٹائل پر آنے والے دو افعال جو ڈبل حرف والے ہیں، اور ان دونوں کا پیٹرن بھی ناصرہ ہے، الحمدللہ۔ اب آج کا جو دوسرا فعل ہے، چوتھے نمبر والا فعل ہے ظلہ۔ ظلہ ہم سیکھیں گے، یہ بھی ڈبل حرف والا ہے، لیکن ظنہ اور ظلہ کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ ظنہ باب نصرہ سے ہے، اور ظلہ باب ضربہ سے آتا ہے۔ یہ بھی ڈبل حرف والا فعل ہے، اس میں دو لام ہے، ضاد لام لام۔ تو خرہ اس طرح آتا ہے، خرہ یخرو، یہ باب ضربہ ہے۔ خرہ کا معنی کیا ہے؟ گر جانا۔ خرہ یخرو، خرہ خارن ڈیش اور خرن، وخروا لہ سجدا، وخروا لہ سجدا۔ اس میں ہم نے ایک اور چیز جو ہے پڑھی تھی، ہم نے شاید ڈسکس کیا تھا جب ہم نے ذلہ کا فعل پڑھا تھا، کہ اس میں فعل امر جو ہے نا ذلہ، فعل امر ہے ذلہ، تو ڈبل حرف والے افعال کا فعل امر دو طرح سے آ سکتا ہے۔ ڈبل حرف والے افعال کا فعل امر دو طرح سے آ سکتا ہے، جیسا کہ ذلہ ہے تو اذلل بھی ہو سکتا ہے، ذلہ کے اور اذلل ہے، خر ہے اور اخرر بھی ہو سکتا ہے، اذلل اخرر اضرب کی طرح، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم افعال اس طرح سے یاد کریں گے۔ اخرر شاید وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، اخرر اور اذلل اضرب کی طرح، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے آگے حق کا، یہ بھی ذلہ کی طرح ہے، یہ بھی ضربہ کا ہی پیٹرن ہے۔ حق کا یا حقو، حق کا معنی کیا ہے؟ اس نے تحقیق کی، حق کا یا حقو، حقا حقیقن ڈیش اور حقن۔ یہ حقیقن جو ہے اس کا ساؤنڈ تھوڑا سا چینج لگ رہا ہے، لیکن یہ والے اسم فاعل کے ساؤنڈ بھی کئی جگہ پر آئیں گے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کریمن اور قریبن پڑھا تھا، تو اس طرح کے ساؤنڈ بھی اسم فاعل کے آتے ہیں، جیسا کہ فاعلن کا ساؤنڈ آتا ہے تو یہ والے ساؤنڈ بھی آتے ہیں، حقیقن، قریبن، کریم، رحیم، یہ سارے ساؤنڈ بھی اسم فاعل کے
تو الحمدللہ ہم نے ذلہ سے 2 افعال سیکھے ہیں، خرہ اور حقہ، یہ بھی ضربہ سے ہی آتے ہیں۔ تو گویا ہم نے اب 6 افعال سیکھے ہیں۔ 6 افعال کیسے؟ یہ ظنہ اور ذلہ کی ہم بات کریں، اس سے پہلے باقی دونوں کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو ہم نے آج سیکھے تھے دعا اور ہدا سے۔ اب ہم نے ظنہ اور ذلہ سے ہم نے یہ جو ٹوٹل 6 افعال سیکھے ہیں، مشرقیہ نے 525 مرتبہ قرآن پاک۔ تو اس طرح سے ظنہ اور ذلہ کے سٹائل پر آنے والے بہت سارے افعال ہم اب سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ مادہ کے جو مادہ کا علم ہم نے سیکھ لیا، اس مادہ پہ اور بھی کئی افعال ایسے آئیں گے جو انہی سٹائل پر آئیں گے۔ تو انشاءاللہ جب ہم نے یہ والے سٹائل یاد کر لیے، جو 6 افعال ہم نے مشق کی ہے، تو اس سے ہمیں قرآن پاک میں آنے والے بہت زیادہ افعال ہمیں الحمدللہ سمجھ آ جائیں گے۔ تو یہ پریکٹس کرنی ہے آپ لوگوں نے، یہ جتنے بھی افعال اب تک ہم نے ریوائز کیے ہیں، ان کو جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، تھوڑا سا ٹائم تلاوت کے علاوہ تھوڑا سا ٹائم اس کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے نکالا کریں، 5 منٹ 10 منٹ آپ اس کو یاد کرنے میں دیکھیں کہ کس کس لائن میں کون کون سے افعال آ رہے ہیں، تو وہ بھی ہمیں انشاءاللہ کافی حد تک سمجھ آتے جائیں گے الحمدللہ۔ آئیے اب ان افعال کا ان کی پریکٹس کرتے ہیں عربی بول چال میں۔ بہت آسان ہے، ہم نے آلریڈی پہلے ان کی پریکٹس کی ہوئی ہے، جیسے آج ہم ریوائز کر رہے ہیں، تو اپنے اینڈ پہ آپ لوگ اشارے کرتے جائیں۔ حل تلاوت القرآن، کیا تو نے قرآن کی تلاوت کی؟ نام تلاوت القرآن، جی ہاں میں نے قرآن کی تلاوت کی۔ تا کا جواب تو سے آئے گا۔ حل تلاوتم القرآن، کیا آپ سب نے قرآن کی تلاوت کی؟ نام تلونا القرآن، جی ہاں ہم سب نے قرآن کی تلاوت کی۔ حل تتلو القرآن، کیا آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ نام اتلو القرآن، جی ہاں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ حل تتلون القرآن، کیا آپ سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ نام نتلو القرآن، جی ہاں ہم سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اب تک جسے ہم عربی بول چال کے ذریعے سے یہ پریکٹس کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں اشارے تو سمجھ آ جاتے ہیں کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے یا مضارع کی بات ہو رہی ہے یا امر ہے یا نہیں ہے۔ اتلو القرآن، اتلو یہ فعل امر ہے، اتلو القرآن تو تلاوت کر قرآن کی۔ اتلو القرآن میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اتلو القرآن آپ سب قرآن کی تلاوت کرو، تو کیا آنسر ہوگا؟ نتلو القرآن ہم سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اس سے اگلا فعل ہے عطا، عطا سے کیا؟ عطا یاتی، حل اتیتا، کیا تو نے عطا کیا؟ نہیں، عطا کا ہم نے پڑھتا وہ آیا۔ نام اتیتو، جی ہاں میں آیا۔ حل اتیتم، کیا آپ سب آئے؟ نام اتینا، جی ہاں ہم سب آئے۔ حل تأتی، جی اس کا کیا ہوگا کوشچن؟ حل تأتی، کیا تو آیا آتا ہے؟ نام آتی، جی ہاں میں آتا ہوں۔ حل تأتونا، کیا تم سب آتے ہو؟ نام ناتی، جی ہاں ہم سب آتے ہیں۔ یہ جو عطا ہے اس کے بارے میں آپ نے دیکھا نا، جو ہم نے ایک ریفرنس جملہ پڑھا تھا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو عطا کے ساتھ ایک پریکٹس یہ بھی ہے کہ جب ہم اس کا ترجمہ ہوتا ہے نا، عطا کا معنی ہے وہ آیا، تو جب اس کے ساتھ با کا استعمال ہوتا ہے یا اس طرح کا ایک اور فعل ہے ذہابا، اس کا معنی بھی وہ گیا، اس کے ساتھ بھی جب با کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ لے گیا، تو عطا کا معنی ہے وہ لے کر آیا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تم لاؤ کوئی صورت، ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے نا، فَأْتُوا تم آؤ بِسُورَةٍ کسی صورت کے ساتھ، اگر اس کو ہم لفظی ترجمہ بھی دیکھیں، کیونکہ محاورتاً یہ لفظ درست نہیں ہے، تو محاورتاً ہم کیا کہتے ہیں؟ تم لاؤ کوئی صورت، تم لاؤ کوئی صورت۔ اس طرح سے ذہابہ کے طرح بھی ایسے ہی ہے، اور اس طرح سے جا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، ایک فعل جا ہم نے پڑھا، اس میں ایسے اگر با کا ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے محاورتاً، ٹھیک ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ گیا ان کے نور کے ساتھ، یعنی اللہ ان کے نور کو لے گیا، ٹھیک ہے۔ یہ واضح میں رکھنے جا
ہے عطا ہے اور ذہاب وغیرہ جو افعال ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب ان کے ساتھ با کا استعمال ہوتا ہے تو ان کے محاورتاً ان کا معنی چینج ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مشا، پہلے ہم نے پڑھا امشی، کیا مطلب تو چل، امشی میں چلتا ہوں، فعل امر کا جواب فعل مضارع سے آتا ہے، امشو تم سب چلو، نمشی ہم سب چلتے ہیں چلیں۔ ضلع فعل ہم نے پڑھا حال ضللتا، کیا تو گمراہ ہوا، تو اس کا جواب ہم نہیں میں دیں گے، اس کو ہم نگیٹ کریں گے، ما ضللتو میں گمراہ نہیں ہوا۔ حل ضللتم ما ضللنا، کیونکہ یہ ضلع گمراہ ہونا ہے تو یہ ہم اس سارے جو ماضی مضارع میں ہم نگیٹ کر کے اس کا آنسر دیں گے، پازیٹیو آنسر نہیں ہوگا، نام کے ساتھ اس کا آنسر نہیں ہوگا۔ لا ازلو، حل تزلون، لا نزلو، یہ یہاں تک ہم نے اس کی پریکٹس کی۔ تو اب تک جو ہم نے افعال کا اعادہ کیا ہے، دعا، ہدا، ظنا اور ذلہ، ان افعال کو ہم نے ورب پریکٹس کرنی ہے، ہم نے لکھنا ہے، ان کے فعل ماضی، مضارع، فعل امر، اسم فاعل، اسم مفعول سارے جو ہے ہم نے بلینس کو فل کرنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی آگے لکھنا ہے، اس کی پریکٹس کیجیے ورب بک میں۔ یہ کافی زیادہ افعال ہیں، تو اب تک الحمدللہ ہم بہت سارے افعال کا اعادہ کر چکے ہیں جو پڑھے تھے۔ نیا ایک کنسپٹ ہوگا انشاءاللہ جو نیکسٹ ہماری کلاس ہوگی، اس میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔